नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 37। वक़ालू वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह। वक़ालू और वो कहते हैं, लौला क्यों नहीं, नुज़्ज़िला नाजिल की गई, अलैहि उस पर, आयतुन कोई निशानी, मिर रब्बिही उसके रब की तरफ से। कुल कह दीजिए, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला क़ादिरुन क़ादिर है, अला इस बात पर, अनके युनज़्ज़िला वो नाजिल करे, आयतन कोई निशानी, वलकिन्ना और लेकिन अक्सरहुम अक्सरियत उनके, ला यालमून नहीं वो इल्म रखते। क्या बात हो रही है देखते हैं। वक़ालू और वो कहते हैं, कौन कहते हैं? यही जो पीछे झुटलाने वालों की बात हो रही थी ना, उन्हीं की बात हो रही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं। वो क्या कहते हैं? लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही कि क्यों नहीं कोई निशानी उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल हुई। उस पर मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई निशानी क्यों ना उतरी। तो ये जो झुटलाने वाले लोग हैं, ये अपनी हठधर्मी, तकब्बुर और बुग़्ज़ की वजह से ऐसे मुतालबे करते हैं कि अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं तो इन पर कोई आयत क्यों नहीं नाजिल होती। तो आयत आयत का क्या मतलब? आयत का मतलब कोई मौजज़ा, कोई करामात, कोई अनहोनी चीज़ क्यों नहीं ये हमें दिखलाते ताकि इनकी नबूवत की जो है सच्चाई है वो साबित हो जाए। अब देखें, असल में ये निशानी इसलिए नहीं माँग रहे कि उनको देखकर ये हिदायत पा जाएँगे, निशानियाँ मिल गई तो, कि ये मान ले आएँगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये तो इनका बस तरीका रहा है, वो इसी तरह से जो है मुतालबे करते आए हैं, ईमान वग़ैरह इनको लाना नहीं है। जैसे कि कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में आता है, आयत 90, 91, 92 में आप देखेंगे, तो ये क्या कहते थे? और उन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं हम ईमान लाएँगे तुम पर, यहाँ तक कि तुम जारी करो हमारे लिए ज़मीन में से एक चश्मा, या हो तुम्हारे लिए एक बाग खजूरों में से और अंगूरों में से, फिर तुम जारी करो उसके दरमियान नहरें खूब जारी करना। या तुम गिराओ आसमान को टुकड़े-टुकड़े कर कर, जैसा कि तुम दावा करते हो। या तुम ले आओ अल्लाह को और फरिश्तों को सामने। या तुम्हारे पास सोने का घर हो, या तुम आसमान में चढ़ जाओ, और हरगिज़ नहीं हम मानेंगे तुम्हारे चढ़ने को, यहाँ तक कि तुम हम पर एक किताब उतार लाओ, हम पढ़ें उसको। तो देखें, इस तरह से ये जो है तरह-तरह के मुतालबे करते रहते थे। तो इस पर उन लोगों को जवाब दिया गया कि क्या जवाब दिया गया? कुल कह दीजिए, इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन, कह दीजिए बेशक अल्लाह ताला कादिर है इस पर कि वो नाज़िल करे कोई निशानी। अल्लाह ताला तो पूरी तरह कादिर है इस बात पर कि वो कोई निशानी नाज़िल कर दे। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून और लेकिन अक्सर उनके नहीं वो इल्म रखते। अल्लाह ताला ने तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बहुत निशानियाँ दे रखी थी। तरह-तरह के मौजज़ों से भी नवाज़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और खुद कुरान मजीद ये इतना बड़ा मौजज़ा था जो इनको समझ नहीं आ रहा था, है ना? तो जो मुतालबात ये लोग कर रहे थे, अल्लाह ताला मज़ीद भी वो मौज़े दिखाने पर कादिर है। लेकिन उनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। किस बात का इल्म नहीं रखते? कि वो निशानी के नाज़िल होने की मसलहत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इनको इस बात का इल्म नहीं है कि अगर निशानी आ गई, फिर भी अगर ये ईमान नहीं लाए तो इनकी फ़ौरन फिर शामत आ जाएगी, जैसे कि पिछली कौमों की आई थी। सूरह बनी इसराइल आयत 59 में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमें निशानियाँ भेजने से किसी चीज़ ने नहीं रोका, सिवाय इसके कि उसे पहले लोगों ने झुठला दिया था। और हमने समूद को ऊँटनी वाज़े निशानी के तौर पर दी थी। तो उन्होंने उसके साथ ज़ुल्म किया, और हम तो निशानियाँ डराने के लिए भेजते हैं। तो अल्लाह ताला ने पिछली कौमों को भी मौज़ज़ात दिखाए थे उनके मुतालबों पर। लेकिन मौज़ज़ात देखने के बाद भी जब उन्होंने कुफ़्र इख्तियार किया, गुमराही पर ही अड़े रहे, मान कर नहीं दिए, तो अल्लाह ताला ने अपने कानून के मुताबिक उनकी मोहलत जो है वो ख़त्म कर दी, और उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया। और इस तरह हम देखते हैं कि कई सारी कौमें इसी तरह हलाक हुईं। तो मुशरिकीन मक्का भी जो थे, ये तरह-तरह के मुतालबे कर रहे थे, लेकिन इनकी अक्सरियत को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके ये मुतालबात अल्लाह क्यों नहीं पूरा कर रहा। ये अल्लाह ताला की हिकमत से ये लोग नादान थे।
اللہ ताला के तो इल्म में था कि कुफार मक्का के अक्सर लोग जो हैं हट धर्म हैं और वो मौज़ा देखकर भी नहीं मानेंगे, और ये अगर मौज़ा देखकर भी नहीं माने तो फिर हलाक कर दिए जाएंगे सुन्नत के मुताबिक। लेकिन अल्लाह ताला को अभी ये मंजूर नहीं था कि उन्हें अजाब आम के जरिए हलाक कर दिया जाए, इसलिए अल्लाह इनके इनके मुतालबे जो थे इनको मान नहीं रहे थे। लेकिन इन लोगों को इस बात का इल्म नहीं, वलकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, ये बात इस आयत में समझाई जा रही है। अगली आयत देखते हैं, आयत 38 पर आ जाइए। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरि यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। वमा मिन दाब्बतिन, और नहीं कोई जानदार, फिल अर्दी जमीन में, वला और ना, ताइरिन कोई परिंदा, यतीरु जो उड़ता हो, बिजनाहिही साथ अपने दो परों के, इल्ला मगर, उममुन गिरोह हैं, अमसालुकुम तुम्हारी तरह के, मा फर्रतना नहीं कमी की हमने, फिल किताबी किताब में, मिन शई किसी चीज की, सुम्मा फिर, इला रब्बिहिम तरफ अपने रब के, युहशरून वो इकट्ठा किए जाएंगे। अब ये लोग जो निशानियां मांगने वाले हैं, अब निशानियां मांगने वालों को कायनात की निशानियों की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है इस आयत में, कि निशानियां तो अल्लाह ताला ने बहुत दी हैं। जमीन में चलने वाला हर जानदार, आसमान में उड़ने वाला हर परिंदा अल्लाह की निशानी है। बस जरूरत है तो दिल की आंखें खोलकर इनको इनको देखने की, इनकी तरफ गौर व फिक्र करने की। तो फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी, और नहीं कोई जानदार जमीन में, दाब्बतिन, दाब्बा, दाब्बा का जो लफ्ज है तबीब से है, यानी कि सबसे हल्की चाल को कहते हैं। तो क्या मतलब है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी, नहीं कोई जानदार, यानी कि इसमें हर चलने वाली चीज आ जाती है, चाहे बड़े से बड़ा जानवर हो या मामूली से मामूली कीड़ा मकोड़ा। दाबा में हर तरह की मखलूक शामिल है, इंसान, जिन, कीड़े मकोड़े, जानवर, सब, हर कोई। और फिल अर्दी जो आई है बात, नहीं कोई जानदार जमीन में, फिल अर्दी तो जो भी जमीन के अंदर चल रहा है या जमीन के ऊपर चल रहा है, सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है। वला ताइरी, और ना कोई परिंदा, यतीरु बिजनाहिही जो उड़ता हो साथ अपने दो परों के, और ना कोई परिंदा जो उड़ता हो अपने दोनों परों के साथ। अब देखें, परिंदे जो होते हैं दो परों के साथ ही उड़ते हैं, तो यहाँ स्पेशली दो परों की बात क्यों आई है? ताकीद के लिए आई है ये बात, कि देखो, गौर करो, कैसे ये जो परिंदे हैं इनको दो पर अल्लाह ताला ने दिए हैं और तुमको नहीं मिले हैं दो पर। और ये परिंदे किस तरह इन दो परों के जरिए उड़ते भी हैं, और उड़कर वो जो परिंदे हैं आसमान की इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं कि इंसान खुद से तो नहीं जा सकता अपने बलबूते पे ऐसे ही। तो ये भी जो है परिंदे जो हैं कोई हकीर चीज नहीं है, और इंसान कोई बड़ी चीज नहीं है, भले ही अल्लाह ताला ने उसको ज्यादा ताकत दी है, और लेकिन इंसान की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, और हर एक जो जानदार है उसकी अपनी अहमियत है और अपनी सलाहियत है। ठीक है। तो ये दो पर की बात इसलिए की गई। तो फरमाया कि और ना कोई परिंदा जो उड़ता हो साथ अपने दो परों के, इल्ला मगर, उमामुन गिरोह हैं, अमसालुकुम तुम्हारी ही तरह, यानी वो भी तुम्हारी ही की तरह ग्रोह हैं। ग्रोह हैं मतलब उम्मतें हैं, जमातें हैं, तुम्हार उनका भी जैसे तुम्हारा अपना निजाम है, उनका भी अपना निजाम है। उमामुन जो वर्ड आया है, उमामुन उम्मत की जो जमा होती है वो उमम होती है। ठीक है। और उम्मत किसे कहते हैं? उम्मत उस जमात को कहते हैं जो एक जगह, एक जमाने में एक जैसे इंटरेस्ट रखते हैं। यानी कि जैसे कि इंसान जो है, इंसान एक जमात हैं, जिन्नात एक जमात हैं, परिंदे जो हैं वो एक जमात हैं, इसी तरह जानवरों की एक जमात है ना? हर मखलूक़ात जो है एक जमात है तुम्हारी तरह, तुम्हारे जैसे ही हैं वो। और तुम्हारे जैसे से क्या मुराद है? ये जो बात हो रही है, इल्ला उम्मामुन अमसालुकुम, तुम्हारी ही तरह के गिरोह हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने जैसे इंसानों को पैदा किया, इसी तरह इन सब चीज़ों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। जिस तरह तुम इन ज़िंदगी गुज़ारते हो, ये लोग ये भी ज़िंदगी गुज़ारती हैं, बाकी जमातें भी। और अल्लाह ताला ने जैसे तुम्हारा जो है रिज़्क का इंतज़ाम किया है, बाकी मखलूक़ात का भी रिज़्क का इंतज़ाम किया है, उनको स्पेशली सलाहियतें दी हैं जिसके ज़रिए वो अपना रिज़्क जाकर ढूँढते भी हैं, है ना? फिर उनकी ज़िंदगी, मौत का वक़्त, जगह भी मुकर्रर कर दिया अल्लाह ताला ने, जैसे तुम्हारा किया हुआ है। और अल्लाह ताला को हर एक का मुकम्मल इल्म है। इवन एक छोटा-सा कीड़ा जो होता है ना,
جب وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد کہاں زمین میں جا کر مٹی میں ملتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی وسیع سلطنت اور وسیع کمال کی طرف اشارہ ہے کہ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وسیع علم اور قدرتوں کا بیان ہے اس میں، دیکھیں آپ، ہے نا۔ پھر آگے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی۔ فرطنا، تفریط، تفریط کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز میں کوتاہی کرنا، لاپرواہی کرنا، اس کو ضائع کر دینا، یعنی کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ اور کتاب سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے نا۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، تمام مخلوقات، ان کے اعمال، ان کے ہر لمحے کے ایکشنز، اس میں ساری چیزیں درج کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ آتا ہے نا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور کچھ علماء نے جو ہے کتاب سے مراد قرآن کریم بھی لیا ہے، کیونکہ قرآن مجید بھی جو ہے اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق اور واضح طور پر بیان کر دیا ہے نا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ تو قرآن کریم بھی ہر چیز کو بیان کرتا ہے، کچھ چیزوں کو تو اس میں تفصیل سے کھول کر بیان کیا گیا، اور کچھ چیزوں کو جو ہے اجمالی طور پر بیان کیا گیا، اس کے قاعدے کے لیے جو ہے وہ بیان کر دیا، اور ان کی ڈیٹیل جو تفصیلات ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر بندوں تک پہنچائی گئی ہے نا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے ثم الی ربہم یحشرون، پھر طرف اپنے رب کے وہ اکٹھا کیے جائیں گے، پھر اپنے رب کی طرف سب کے سب وہ اکٹھا کیے جائیں گے، سبھی انسان، حیوان، تمام مخلوقات، سب کو اپنے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اس میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں البعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا عقیدہ پتہ چل رہا ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ پھر اپنی پچھلی زندگی کا پورا حساب کتاب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اور پھر جزا سزا ہوگی اس پر۔ تو یہاں انسانوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جب اللہ نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں بلکہ ہر چیز کو شمار کر دیا ہے، تو کل قیامت کے دن جب اکٹھا کیے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سب کا حساب بھی لے لے گا کہ قرآن سنت کے مطابق چلے ہو یا نہیں چلے ہو۔ اور اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قیامت کے دن صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا دوبارہ سے، جیسے کہ آتا ہے نا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا بیان ہے، کیونکہ انسانوں کو ہی دیکھ لیں کہ کتنی بڑی تعداد میں انسان ہے، جب سے آدم علیہ السلام جو ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگوں کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا، اور صرف انسان نہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ مزید مخلوقات جتنی بھی ہے سب کو دوبارہ جو ہے اسی کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ تو مزید مخلوقات جن کی نہ ہمیں قسمیں معلوم ہے پوری طور پہ، نہ ان کی تعداد معلوم ہے، ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو کس قدر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، عظمتوں اور اس کے عظیم اختیارات کا بیان ہے نا۔ پھر بھی دیکھیں انسان کس طرح جو ہے غلط عقیدے اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں پڑ جاتا ہے، کیسی کم عقلی کی بات ہے یہ۔ اور انسان اور جنوں کے علاوہ تو باقی مخلوقات جو ہے، یہ جانور وغیرہ، یہ تو غیر مکلف ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور ان کا جو ہے ایک دوسرے سے بدلے دلوائے گا، حق دلوائے گا، انصاف کرے گا، اور پھر جب ہم بدلے دلوا دے گا اللہ تعالیٰ، تب ان کو مٹی کر دے گا بدلہ دلوا کر۔ تو یہ تو غیر مکلف ہیں، باقی مخلوقات تو انسان اور جن ہی مکلف ہیں نا۔ جیسے کہ جب ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ اب مٹی ہو جاؤ، یعنی کہ جانوروں کے بھی آپس میں بدلے دلوائے جائیں گے قیامت کے روز، اور جب بدلے دلوا دیے جائیں گے پھر ان کو جو ہے کہہ دیا جائے گا اب مٹی ہو جاؤ۔ اور اسی پر آتا ہے نا کہ جب کافر ان جانوروں کو مٹی بنتے دیکھے گا تو کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، یعنی کہ میرا بھی حساب کتاب نہ ہوتا، میں بھی مٹی ہو جاتا۔ خیر اس میں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب جانوروں کو ان کے بدلے دلوائے جائیں گے تو کیا انسان ایسے ہی بچ جائیں گے بغیر بدلہ دیے، بغیر انصاف ہوئے؟ جو دوسروں پر زندگی بھر ظلم ذاتیہ کرتے رہے تو کیا ان کا کچھ نہیں ہوگا؟ ہیں؟ ان کا حساب نہیں ہوگا؟ ایسے ان کی جان جو ہے چھوٹ جائے گی کیا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔
تو इस आयत से हमें क्या पता चला? बहुत सारी बातें पता चली है ना। पहली बात तो ये है कि इंसान को अपनी हकीकत मालूम होनी चाहिए कि वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। उसको भी इसलिए तकब्बुर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अकेली मखलूक नहीं है जमीन पर, बाकी मखलूकात भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी पर्टिकुलर सलाहियतें दी हैं और जो इंसान में नहीं है। हाँ, बस अल्लाह ताला ने बनी आदम को इज्जत बख्शी है और बहुत सी मखलूकात पर फजीलतें दी हैं। सारी मखलूकात पर नहीं, बहुत सी मखलूकात पर। फिर इस आयत में हमें मरने के बाद दोबारा जी उठने का पता चलता है कि जरूर ब जरूर उठाया जाएगा, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, है ना। और फिर ये बात पता चली कि जब जानवरों को दोबारा इकट्ठा किया जाना है और उनके बदले दिलाए जाने हैं, तो फिर इंसान जो है वो कैसे बेखौफ होकर जुल्म ज्यादती कर सकता है? उसको भी तो अपने हिसाब किताब होने का यकीन होना चाहिए और गलत काम करने से डरना चाहिए। अपनी आखिरत के लिए हमें जो है नेकियां जमा करनी चाहिए, ना कि बुराइयां, क्योंकि दोबारा उठना है, अल्लाह ताला के यहाँ इकट्ठे होना है, हिसाब किताब होना है, ये पक्का यकीन होना चाहिए। आयत 39 पर आ जाते हैं। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, सुम्मुन बहरे, व बुकमुन और गूंगे हैं, फिर ज़ुलुमात अंधेरे अंधेरों में हैं, मैं यशा इल्लाहु जिसको चाहता है अल्लाह, युद्लिलहु भटका देता है उसे, व मैं यशा और जिसको वो चाहता है, यजअलहु वो कर देता है उसे, अला सिरातिम मुस्तकीम ऊपर रास्ते सीधे के। अब क्या बात हो रही है? वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुकमुन फी ज़ुलुमात, वो जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को बहरे और गूंगे हैं, अंधेरों में है। वो जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। कौन सी आयत को? या तो कुरान की आयत को झुटलाया, ये कह दिया कि ये तो कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल ही नहीं किया है, ऐसे ही घड़ लिया है, या फिर मौजज़ात को झुटलाया। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधेरों में हैं। तीन हालात हैं ऐसे लोगों के। पहले क्या है? सुम्मुन, बहरे। सुम्मुन जो है ऐसे शख्स को कहते हैं जो सुन ना सके, जिसकी समात जायल हो जाए, और मजाजन हर उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है सुम्मुन जो हक की बात सुनकर उसे कबूल ना करे। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग हक सुनने के लिए बहरे हो जाते हैं, कानों को हक बात सुनने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं ऐसे लोग, सुम्मुन। फिर क्या है? वह बुकमुन। बुकमन कौन होते हैं? हर वो शख्स जो बोल ना सके, और यहाँ मुराद क्या है? वो लोग जो हक की बात नहीं बोलते, जो हक की बात नहीं करते। वैसे तो मतलब जबान के बड़े तेज होते हैं, चर्म जबान होते हैं, फसीहुल लिसान होते हैं, लेकिन कौन सी बात नहीं बोलते? हक की बात नहीं बोलते, अल्लाह और तौहीद की बात, कुरान की बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की बात नहीं करते। तो ये कौन है? वह बुकमन। और फिर जुलुमात अंधेरों में है। देखिए, और आयतों में क्या आता था? उम्युन आता था, अंधे हैं। यहाँ उम्युन ना आके क्या आया है? फी ज़ुलुमात अंधेरों में है। जैसे कि एक अंधा शख्स, नाबीना शख्स जो होता है, उसके लिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो इनके लिए भी अंधेरे ही अंधेरे हैं। कौन से अंधेरे हैं? शिर्क के, कुफ्र के, लाइल्मी के अंधेरे, जहालत के अंधेरे हैं, नाफरमानियों के, इनाद के अंधेरों में हैं ये लोग। और इन सब अंधेरों की वजह से इनको फिर हिदायत का रास्ता नजर ही नहीं आता, हिदायत का रास्ता इन्हें समझ ही नहीं आता। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? मैं यशा इल्लाहु युदलिलहु व मैं यशा यजहलु अला सिरातिल मुस्तकीम। मैं यशा इल्लाहु युदलिलहु, जिसको चाहता है अल्लाह भटका देता है उसे। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है, और जिसको वो चाहता है उसको वो सीधे रास्ते पर कर देता है। गोया हिदायत और गुमराही अल्लाह ही के हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला जो है यूं ही बस किसी बिना वजह के जो है किसी को भी गुमराह दे, गुमराही में डाल दे, किसी को भी हिदायत दे दे। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन जो है हिदायत के काबिल है और कौन जो है गुमराही में पड़ने के लायक है। अब बेसिकली जो हिदायत के लिए अपने कान आंख बंद कर ले, तो फिर उसको हिदायत कैसे मिलेगी? है ना। और ये जो हिदायत या गुमराही में पड़ना जो होता है ना, इंसान के खुद के अमाल का नतीजा होता है। जिस इंसान के अंदर हक को कबूल करने की रग़बत होती है, और जो उसके बारे में फ़िक्रमंद होता है, तड़पता रहता है, कोशिशें करता रहता है कि वो हिदायत पा जाए, हिदायत की तरफ, हिदायत का रास्ता उसे मिल जाए, तो अल्लाह ताला भी फिर ऐसे शख्स को जो है हक पर चला देता है, सीधे रास्ते पर उसको कर देता है।
جیسا کہ آتا ہے نا قرآن مجید میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں پر چلا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے. اور کس کس کو نہیں دیتا اللہ ہدایت، یہ آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. جیسے کہ اس میں آتا ہے سورہ بقرہ میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو، یعنی کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو اللہ کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، جس کے دل سخت ہو چکے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں کر دیتا یوں ہی بس، ہے نا. تو یہاں دیکھیں اس بات کی تنبیہ بھی ہے کہ جب ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار سے ہے، اس کی مشیت سے ہے، تو پھر انسان ہدایت پانے کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خود اپنے پر اعتماد کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے تو بڑھیا بہت ساری قرآن کی تفسیر پڑھ لی اور حدیثیں پڑھ لی، بہت علم لے لیا، میں نے فقہ میں ماہر ہو گئی، اب سمجھ لے کہ میں تو ہاں مجھے تو سب آتا ہے، سب علم ہو گیا، اور اب میں تو خود ہی ہدایت پالوں گی یا پالوں گا. تو یہ بھی جو ہے شیطان کی چال ہوتی ہے، انسان کی بدبختی ہوتی ہے. اس لیے ہدایت پانے کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنی بھی بہت ضروری ہے. وہ دعائیں جو ہمیں قرآن اور سنت میں سکھائی گئی ہیں، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، اور نماز میں 5 ٹائم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، ہے نا. تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اور اسی طرح سنت میں اور جو دعائیں بتائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. تو مانگنا بھی ضروری ہے کوشش کے ساتھ ساتھ، اور صراط المستقیم پر چلنا بہت ضروری ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. جو سیدھے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیدھے راستے پھر کھول بھی دیتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے اور گمراہی سے دور رکھے ہم سب کو، آمین یا رب. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 40 پر آ جائیے. قل کہہ دیجئے، ارأیتکم کیا غور کیا تم نے، ان اتاکم عذاب اللہ اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا، او اتتکم الساعہ یا آ جائے تمہارے پاس گھڑی، گھڑی کون سی؟ قیامت کی گھڑی. اغیر اللہ کیا غیر اللہ کو تدعون تم پکارو گے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. اب اس آیت میں انسان کے اندر جو فطری طور پر جو توحید اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اس کے حوالے سے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اس آیت میں کہ آپ ان کافروں و مشرکوں سے کہیے کہ کیا دیکھا تم نے اپنے آپ کو، ارأیتکم یعنی غور و فکر کرنے کو کہا جا رہا انہیں کہ اپنے حال پر ذرا غور و فکر کر کے ذرا بتلاؤ تو، کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس گھڑی یعنی کہ قیامت اچانک آ جائے، تو کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے تب بھی، اس وقت بھی؟ یعنی زندگی میں کوئی مصیبت تکلیف آ جائے یا قیامت کا وقت، قیامت آ جائے، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگو گے اس وقت؟ ہاں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تم اللہ کے شریک بناتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو بتاؤ تو ذرا کہ کیا تم اس وقت بھی غیر اللہ کو جو ہے پکارو گے ان سخت گھڑیوں میں بھی؟ اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، بل ایاہ تدعون، آیت نمبر 41 دیکھیں، بل ایاہ تدعون بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، فیکشف پھر وہ کھول دے گا یا دور کر دے گا، ما تدعون اسے جو تم پکارو گے، الیہ طرف اس کے، انشاء اگر وہ چاہے، وتنسون اور تم بھول جاؤ گے، ما تشرکون جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. اب اس آیت میں پچھلی آیت کا ہی بتایا ہے، بل ایاہ تدعون بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، یعنی کہ تب تم غیر اللہ کو نہیں پکارو گے، اس موقع پر صرف اسی کو یعنی اللہ تعالیٰ کو تم پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو اس مصیبت کو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم اس کو پکارو گے. یہ جو فیکشفو آ رہا ہے نا، کشف،
کشف پردہ ہٹنے کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد کیا ہے؟ تکلیف دور کرنا۔ تو اس وقت تم صرف اسی کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ کو پکارو گے، پھر وہ دور کر دے گا اسے جو تم پکارو گے طرف اس کے، اگر وہ چاہے، انشاء، اگر وہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو وہ دعائیں قبول کرے، اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ اب یہاں تو دیکھیں انشاء آیا ہے، لیکن جو دوسری جگہ سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے۔ تو سورہ بقرہ کی جو آیت تھی اس میں انشاء نہیں آیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی یقیناً دعا سنتا ہے، لیکن یہاں آیت میں انشاء ہے کہ اللہ کفار کی، مشرکین کی بھی سنتا ہے، ان کی بھی دعا قبول کرتا ہے اگر وہ چاہے، یعنی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، مشیت اللہ کی ہے، اگر اللہ چاہے تو دعا سن لے اور نہ چاہے تو اس کی مشیت ہے نا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، تو اس مصیبت کے وقت میں ان کو تم بھول جاؤ گے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اس وقت کے مشرکین دیکھیں، جو کافر مشرکین تھے، وہ سخت مصیبت کے وقت کیا تھے؟ اللہ کو ہی پکارتے تھے، تب وہ اپنے جو شریک ٹھہرائے ہوئے تھے ان کو نہیں پکارتے تھے۔ سورہ لقمان آیت 32 میں بھی بات آتی ہے، کیا آتی ہے؟ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب چھا جاتی ہے ان پر ایک موج سائبانوں کی طرح، وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے ہو کر اس کے لیے دین کو، تب اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ اسی ڈگر پر دوبارہ چلنے لگتے ہیں، یعنی کہ وہی شریک بنانے لگتے ہیں۔ یعنی کہ یہ لوگ جو تھے، سخت جب مشکل آتی تھی نا تو اس وقت یہ اپنے شریکوں کو نہ پکار کر اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، کیونکہ یہ بھی اللہ کو مانتے تھے نا مشرکین مکہ۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ ایک اسی آیت سے ریلیٹڈ ایک مشہور واقعہ آتا ہے، جو ان کا یہ ہے نا کہ سخت مشکل میں جو ہے یہ مشرکین مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تو اس میں سنن النسائی کا یہ حدیث ہے 4067، اس میں بتایا گیا ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل یہ جو تھے یہ فتح مکہ تک بھی پکے کافر تھے، اسلام کے سخت دشمن تھے، اور فتح مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو یہ جو ہے کیا تھے، مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اس وقت، اور بھاگنے سے پہلے ان کو ایک مسلمان کو بھی تیر مار کر شہید کیا تھا۔ اب یہ بھاگ کر جو ہے سمندر کی طرف چلے گئے اور کشتی پر سوار ہو گئے۔ اب سمندر میں آ گیا طوفان اور کشتی جو ہے ڈولنے لگی۔ اب یہ جو تھے باقی لوگ جو تھے وہ تو اپنے اپنے بتوں کو پکارنے لگے، ہے نا، تاکہ طوفان تھم جائے، بچ جائیں، لیکن طوفان تھما نہیں۔ تو کشتی کے جو ملا تھا اس نے کہا کہ اب بس اللہ کو پکارو، کسی اور کو نہیں، کیونکہ کوئی اور معبود یہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو جب کشتی کے ملا نے صرف اللہ کو ہی پکارنے کی کہا نا، تو یہ جو تھے اکرامہ بن ابو جہل یہ چونک پڑے کہ اچھا ایسی بات ہے، تو یہی بات تو رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کو پکارو، تو اگر اس وقت صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے تو ہر مصیبت میں صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، بت تو پھر کسی کام کے نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر اس دریا میں مجھے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بچا سکتا تو خشکی پر بھی کوئی اور نہیں بچا سکتا، یعنی کہ ان کو توحید کا جو ہے، توحید کی بات سمجھ آ گئی انہیں۔ پھر انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے گا جس میں پھنس گیا ہوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا اور ان کو میں اپنے لیے بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا، مہربان پاؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ پھر وہ جو ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اپنی بیوی کی پناہ لے کر اور اسلام قبول کر لیا، اور بعد میں پھر انہوں نے اسلام کی بڑی بڑی خدمتیں بھی کی۔ تو خیر بات ہو رہی تھی کہ اس دور کے کافر مشرکوں کی، ان کے عقیدے کے بارے میں کہ آسانی میں ہوتے تو اللہ کو بھول جاتے اور اپنے معبودوں کو پکارتے، لیکن اگر مصیبت مشکل پیش آ جاتی تو یہ
اپنے معبودوں کو بھول کر صرف ایک اللہ کو پکارتے۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ تو تھا عقیدہ کافروں و مشرکوں کا کہ مشکل حالات میں صرف اللہ کو پکارتے، لیکن آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ کوئی مصیبت، تکلیف، مشکل وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو نہ پکار کر کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ کوئی تو یا علی پکارتا ہے، کوئی یا حسین کہتا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی صاحب کو پکار رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے داتا کو پکار رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دیکھیں کہ آج کے مسلمانوں کا کیسا عقیدہ ہے اور توحید کہاں رہ گئی ہے نا؟ بہت ہی سوچنے کی اور ڈرنے والی بات ہے یہ۔ چلیں، کیا پتہ چلا ہمیں اس آیت سے؟ دیکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے اس سے ہمیں یہی باتیں پتہ چلی ہیں۔ ایک تو دیکھیں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کر کے اس نتیجے میں جو ہے کہاں پہنچنا چاہیے؟ اللہ کی توحید تک پہنچ جانا چاہیے اور اپنے ایمان کو خالص کر لینا چاہیے۔ پھر ہر مشکل وقت میں، تکلیف میں صرف اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے بیڑا پار کرنے والا ہے۔ اپنی ساری حاجتیں اسی کے سامنے رکھنی چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ پھر یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تو کافروں کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر مظلوم کی دعا بھی سنتا ہے، بھلے ہی وہ کافر ہو یا کوئی بھی دھرم کا ہو، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر لاچار انسان کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے، کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ اب شیطان اگر ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈالنے لگے نا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ میری دعا نہیں سنے گا، تو ان خیالات کو ہمیں جھٹک دینا چاہیے۔ کیونکہ اگر اسلام کا کٹر دشمن جو اکرمہ بن ابو جہل اس وقت تھے، تو جب اس کی دعا سنی گئی تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سن سکتا ہے نا۔ اللہ سب کا رب ہے، اس میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہر حال میں۔ پھر ایک اور جو امپورٹنٹ بات غور کرنے کی ہے کہ کل کے جو مشرک تھے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے، مطلب اللہ کو تو مانتے ہی تھے نا، لیکن اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے تھے، شریک کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، تو ان کو جو ہے کافر اور جہنمی قرار دیا گیا۔ تو آج جو مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا، اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن پھر وہ جیسا کہ بتایا کہ مشکل وقت میں جو ہیں اپنی حاجتیں پوری کرانے کے لیے دوسروں کے آگے جھک جاتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر ان کا پھر انجام کیا ہوگا؟ تو یہ بھی غور کرنے کی بات ہے اور اپنے عقیدوں کو درست کر لینے کی بات ہے۔ آیت 42، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، إِلَىٰ أُمَمٍ طرف امتوں کے، من قبل کا آپ سے قبل، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ تو پکڑ لیا ہم نے انہیں، بالبأساء ساتھ تنگی کے، والضراء اور تکلیف کے، لعلہم شاید کہ وہ، یتضرعون وہ عاجزی کریں۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہاں پر ایک اہم قانون بیان ہو رہا ہے رسول اور ان کی امتوں کے بارے میں۔ کیا ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آتے ہیں، تاکہ جو لوگ غفلت میں مبتلا ہیں نا وہ جاگ جائیں اور بات کو سنیں۔ لیکن اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو پھر ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ چلو چند دن ہے، مہلت ہے، کر لو عیش کرنے، پھر اچانک بڑا عذاب ان پر آتا ہے۔ یہ بات جو ہے ایک قاعدہ یہاں قانون بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ جو سورہ الانعام ہے نا، یہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے، جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی۔ تو اس صورت میں جو مشرکین مکہ پر جو ہے نا حجت قائم کی جا رہی ہے، اور ان کو شدید وارننگ کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ مان جائیں، مخالفتیں چھوڑ دیں اسلام کی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف امتوں کے آپ سے قبل۔ یہاں پہ دیکھیں آپ سے وسلم کو خطاب ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یعنی کہ یقینی بات ہے، یقینی طور پر ہم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف امتوں پر بھیجا ہم نے، یعنی کہ کون بھیجے؟ بہت سے رسول بھیجے۔ یہ بات یہاں پہ بہت سے رسولوں کی ہو رہی ہے کہ ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی۔
لیکن وہ قومیں مانی نہیں، اپنے رسولوں کو جھٹلاتی رہی، نافرمانیاں کرتی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا جب وہ نہیں مانی تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو بس پکڑ لیا ہم نے انہیں ساتھ تنگی کے اور تکلیف کے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ ان کو تکلیف اور تنگی کے ساتھ پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور یہ جو آیا نا باسائی بالباسائی، باسا، تو اس میں جو معنی آتا ہے ناگواری اور سختی کا معنی آتا ہے کہ سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اس میں جو ہے فقر و فاقہ، معیشت کی تنگی، قحط سالی، سیلاب، نقصانات، مشقت، شدید تکلیف کا آ جانا، مصیبت، جنگ کا آ جانا، ان سب کے لیے باسا کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس کے ساتھ پکڑ لیا؟ وَالضَّرَّاءِ، تکلیف کے ساتھ، یعنی کہ اس میں مینلی جسمانی تکلیف ہوتی ہے۔ در جو ہوتی ہے بدحالی کو کہتے ہیں، اور جس کا تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے، جیسے بیماریاں، دکھ، درد، جسمانی تکلیفیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سختی اور تکلیفوں سے پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟ لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ عاجزی کریں، شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ یعنی بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، جیسے کہ بھوک ہے، بیماری ہے، قحط سالی آ گئی، وبائیں آ گئیں، تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے۔ یہ جو تضرع ہے نا، تضرع عاجزی کرنا، عاجزی اختیار کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجی تاکہ لوگ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو مان لیں، اپنے بندے ہونے کو سمجھ جائیں، اور اللہ کے آگے اپنی ذلت کے بازو جھکا دیں، اسی کی عبادت اور عبودیت کی طرف جھک جائیں لوگ۔ اور اسی لیے یہ تکلیفیں آتی ہیں پہلے چھوٹی چھوٹی، سبق دلانے کے لیے، اللہ کی طرف انسان کو لوٹانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے۔ تو یہی بات یہاں بتا جا رہی ہے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ کیا خلاصہ ہوا اس آیت کا؟ کہ جو شخص حق کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً نہیں پکڑتا ہے، بلکہ پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا ہے، جانی تکلیفیں یا مالی جھٹکے دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیے جاتے ہیں اسے، تاکہ وہ ان جھٹکوں سے اٹھے، غفلت سے باہر آئے۔ اور یہ بھی جو ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو جگانے کے لیے وہ یہ بھیجتا ہے۔ مشکلات جو آتی ہیں یہ انسان کی تربیت کرنے کے لیے آتی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 43۔ فلولا، پھر کیوں نہ، اذ جاءہم، جب آیا ان کے پاس، بأسنا، عذاب ہمارا، تضرعوا، انہوں نے عاجزی کی، ولیکن، اور لیکن، قست قلوبہم، سخت ہو گئے دل ان کے، وزینا، اور مزین کر دیا، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا، جو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سوال کر کے فارم میں یا کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، فلولا اذ جاءہم، پھر کیوں نہ جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، انہوں نے عاجزی کی۔ ہاں، یعنی کہ جن بستیوں پر ہم نے عذاب بھیجا تو انہوں نے، وہاں کے لوگوں نے عاجزی اختیار کیوں نہیں کی؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹے؟ اللہ سے دعائیں کیوں نہ مانگی؟ توبہ طائب کیوں نہیں ہوئے؟ لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، ولیکن قست قلوبہم، اور کیا ہوا؟ شیطان نے مزین کر دیے ان کے لیے وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی ریزن دو کہ کیوں انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، کیوں توبہ نہیں کر پائے، کیوں، کیا چیزیں رکاوٹ ہو گئیں، کیا چیزیں رکاوٹ ہو گئیں؟ ایک تو دل کی سختی، اور دوسرا شیطان، وہ شیطان جس نے ان کے برے کاموں کو خوبصورت بنا کر ان کو دکھا دیا، اور ان کا جو شرک تھا، گناہ تھے، ان کو خوبصورت بنا کر دکھایا، اور بولے ہاں 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 تم صحیح کر رہے ہو، جھوٹی تسلی دیتا رہا۔ تو یہ ریزن بن گئے عاجزی نہ کرنے کے۔ تو آفتیں، مصیبتیں، ان سے سبق حاصل کرنے کی بجائے جو ہر دم لوگ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان آفتوں مصیبتوں کو؟ کہ یہ تو نیچرل کلیمٹیز ہیں، ان کی بھی تعویلات کر لیتے ہیں ان آفتوں مصیبتوں کی، یہ تو دن ہیں، پھرتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم آتے ہی رہتے ہیں۔ یعنی کہ مصیبتوں اور بیماریوں سے گزر کر بھی نا، گناہوں سے باز نہیں آتے، حدوں کو پھر بھی توڑتے رہتے ہیں ایسے لوگ، اور اس کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں، جواز نکالتے رہتے ہیں اپنے بدعملی کی، بددینی کی۔ تو پھر ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں،
اور پھر ایسا انسان کیا ہوتا ہے، اپنی برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا، اس کو پھر توفیق ہی نہیں ہوتی توبہ کرنے کی جب وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے، اور پھر اللہ کی طرف نہیں پلٹتا. اور یہ سب کیا ہے؟ دل کی سختی کی پہچان ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، پھر کیوں نہ جب آئے ان کے پاس عذاب ہمارا انہوں نے عاجزی کی، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل جو وہ کرتے تھے اس کو خوبصورت بنا کر دکھا دیا، مزین کر دی. اگلی آیت، آیت نمبر 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا جو کچھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی جس کی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فرحو وہ خوش ہو گئے، بما اوتو اس پر جو وہ دیے گئے تھے، اخذناہم پکڑ لیا ہم نے انہیں، بغتتاً اچانک، فاذا ہم مبلسون تو اس وقت وہ مایوس ہونے والے تھے. یہ بھی بہت جو ہے آیت سبق لینے والی اور ڈرانے والی. فلما نسو ما ذکروا بھی، پھر جب وہ بھول گئے جو کچھ وہ نصیحت کیے گئے تھے جس کی. کون بھول گئے؟ یہ سب سے پہلے تو اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ اور رسول کی دی ہوئی نصیحتوں کو، وارننگوں کو بھول جاتا ہے، جو تکلیفوں کی تعویلیں کر لے، جو اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرے، ہے نا، گناہوں کو گناہ نہ سمجھ کے اس کی خوبصورت تعویلیں کر لے، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں. ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، جس کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی پیغمبر بھیج کر، ہدایت کی جو ہدایت کی باتیں بتاتا تھا، یا جن کو نصیحت کی گئی تھی چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر، مشکلات میں ڈال کر، پھر بھی جو ہے وہ بھول گئے، پھر بھی انہوں نے اعراض کیا، پشت پیچھے ڈال دیا اللہ کی نصیحت کی باتوں کو. تو پھر کیا ہوا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے. کل شیء، ہر چیز، اس سے کیا مراد ہے کل شیء؟ یعنی کہ ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، کاروبار، ہر طرح کی راحتیں، ہر قسم کی جو پسندیدہ رزق کے ہیں اس کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ان پر کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتو، یہاں تک کہ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتو اس پر جو وہ دیے گئے تھے، فرحوا یعنی کہ وہ خوش ہو گئے اس پر، اور صرف خوش نہیں ہوتا فرحوا، اس میں اترانے کا معنی بھی آتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ خوشی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اترانے لگے، اکڑنے لگے ان نعمتوں پر. تو پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتتاً، پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک پکڑ آ گئی. جب اس وقت جب وہ دنیا میں جو ہے اس کی لذتوں میں جو ہے، جب ان کو دنیا بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، ساری نعمتوں کے وہ مزے لے رہے تھے، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ اچانک سے آ گئی. تو کیا ہوا پھر؟ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو اس وقت وہ مایوس ہونے والے تھے، اس وقت وہ کلی طور پر مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، عذاب کے ٹلنے سے. تب بھی انہوں نے توبہ نہیں کری، بلکہ اپنے کفر پر اڑے رہے اور سخت مایوسی میں چلے گئے، ہر بھلائی سے نا امید ہو گئے. بہت ہی ڈرنے والی بات ہے. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کشادہ رزق عطا فرمائے اور وہ اسے اللہ کی تدبیر نہ سمجھے کہ یہ بھی آزمائش ہے، تو وہ بے عقل ہے. اور جس شخص کو اللہ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دے اور وہ اس کو آزمائش نہ سمجھے، تو وہ بھی بے عقل ہے. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. تو کیا سبق ملا اس آیت سے ہمیں اس آیت سے یہ پتا چل رہا ہے، یہ سبق مل رہا ہے کہ نعمتوں کا ہونا وہ بھی آزمائش ہے، اور نعمتوں کا نہ ہونا وہ بھی آزمائش ہے. سمجھنا چاہیے اس بات کو. پھر دوسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ مایوسی جو ہوتی ہے وہ کفر ہے، اور یہ کفار کا طریقہ ہوتا ہے مایوس ہو جانا، نعمتیں چھننے پر اسپیشلی مایوس ہو جانا. مومن تو دیکھیں نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اور نعمت چھننے پر اس پر بھی صبر کرتا ہے اور اللہ سے پر امید رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے. ہاں مومن دکھی تو ہو سکتا ہے پر مایوس نہیں ہوتا ہے.
اور مومن جو ہوتا ہے نعمت ملنے پر جو خوش ہوتا ہے تو وہ خوش تکبر والا خوش نہیں ہوتا ہے، اترانے والا، شکر گزاری والا خوشی ہوتی ہے، اس کو شکر گزار ہوتا ہے، اس پر اسے خوشی ہوتی ہے، اکڑتا نہیں ہے وہ۔ بیسیکلی نعمتوں پر ایسی خوشی جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا وہ قابل مذمت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں کا ملتے چلے جانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہوتی ہے، اگر اس میں انسان نہیں سدھرتا تو پھر سخت پکڑ آ جاتی ہے اور اچانک پکڑ آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ استدراج ہوتا ہے۔ آیت 45 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَقُطِعَ بس کاٹ دی گئی، دابر جڑ، القومی اس قوم کی، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھیں بتایا جا رہا ہے فَقُطِعَ بس کاٹ دی گئی، دابر القومی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، کاٹ دی گئی، کس کی جڑ کاٹ دی گئی؟ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ اور یہ جو آیا ہے نا ورڈ دابر، جڑ، جڑ کے معنی ویسے تو دوبر کہتے ہیں ہر چیز کے آخری حصے کو، اور جڑ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی جو ہے آخری حصہ ہی ہوتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ اور دیکھیں جڑ کاٹ دی گئی یعنی کہ بالکل ہی سرے سے ختم کر دیا گیا، جیسے کہ ایک درخت لیتے ہیں، اگر درخت کے خالی ہم نے پتے کاٹے یا شاخ کاٹی یا تھوڑا سا تنا کاٹا تو بالکل ختم نہیں ہوتا، پھر سے اگ سکتا ہے نا، پھر سے اس میں سے ٹہنیاں نکل آتی ہیں، لیکن اگر جڑ کاٹ دی جائے نا کسی درخت کی تو پھر وہ دوبارہ سے نہیں آتا۔ تو اسی طرح یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس قوم کی جڑ جنہوں نے ظلم کیا اس کی جڑ ہی کاٹ دی گئی، سرے سے ختم کر دیا گیا، ظلم کرنے والی قوم کی، جنہوں نے فسق و فجور کے راستے اپنائے، ان کی جڑ کاٹ دی گئی، ان کا کوئی فرد نہیں چھوڑا گیا، ایک ان کی آل اولاد باقی نہیں رکھی گئی۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور ظلم کیا تو ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، اور اسی طرح اور بھی۔ تو ظلم کرنے والوں کی جو ہے جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب یہ جو ظلم کرنے والے لوگ تھے ان کی جڑ کاٹ دی گئی، قوموں کو تباہ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کیا بتایا جا رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس بات پر اللہ کی تعریف کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ظالموں کا خاتمہ کیا، ظلم ختم کیا، اور جو ظالم ہوتے ہیں ظلم کرتے ہیں وہ صرف ایک دو انسانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا ہوتا ہے یا ہوتا ہے، پوری مخلوقات کو تنگ کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو یہ تمام مخلوقات کے لیے نعمت ہے کہ ظالموں سے ان کو نجات ملی اور اس پر شکر لازم ہے، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔